बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन आमीन या रब्बल आलमीन। सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन कि इंशाअल्लाह ताला आज हम आयत 4 से 6 तक देखेंगे। इस सूरह को सीखने, समझने और इस पर अमल करने के सफ़र पर हम निकले हैं, तो अब हम इस सफ़र को जारी रखते हैं। उम्मीद है कि आप सब हमारी शॉर्ट विंटर ब्रेक में, जो सर्दियों की एक ब्रेक आई, उसमें उम्मीद है कि सब ने अपने फैमिलीज़ के साथ अच्छा वक्त गुजारा होगा और कुरान के साथ भी वक्त गुजारा होगा। जो पहली 3 आयत हैं उनके ऊपर गौर व फिक्र किया होगा, उनको अपने अमलों में लाने की कोशिश की होगी और अपनी दोहराई की होगी हिफ्ज़ की, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहली 3 आयत को तो हम जान चुके हैं, वो क्या हैं, हमने उसको सीख लिया था अपनी ब्रेक से पहले कि वो मुतफ़्फ़िफ़ीन के बारे में हैं जो धोखा देते हैं, कमी करते हैं, ख़ास तौर पर लेन देन में, ख़रीदो फ़रोख्त में, तिजारत में। जब देने का वक्त आता है तो वो कम कर देते हैं और उसको वज़न करने में या उसको नपाई में या उस माल में कमी करते हैं, किसी किस्म का भी धोखा हो। और जब लेने का वक्त आता है तो वो बिल्कुल ठीक पूरा बदला लेते हैं, ज़रा भी कमी नहीं करते बल्कि ज़्यादा ही ले लेते हैं, यानी हकूक़ में कमी करते हैं। और फिर हमने हकूक़ में और भी जाना था, हकूक़ किस किस्म की हकूक़ में कमी करते हैं, ना सिर्फ लेन देन के मामले में बल्कि रिश्तों में, आम मामलात में, दुनिया के रोज़बरा के मामलात में हकूक़ में कमी करना, अपना हक़ ले लेना और दूसरों के हक़ में कमी करना। और इसको बहुत ही मामूली सी बात लेना, बहुत हल्का लेना, इसकी कोई परवाह ना करना, बल्कि इसको कोई गुनाह ही ना समझना। ये बात हमने देखी थी ना इन आयत में मुतफ़्फ़िफ़ीन के बारे में। तो मुतफ़्फ़िफ़ जो इंसान होता है वो ऐसा करता क्यों है, क्यों ऐसा करता है, क्यों दूसरों के हक़ मारता है और अपने हक़ ले लेता है? उसी वक्त हो सकता है कि जब उसको जवाब देने की कोई फ़िक्र ना हो कि उसे अपने रब के आगे जवाब देना पड़ेगा। एक दिन वो अपने रब के आगे उठाया जाएगा, फिर उसे अपने अमाल का जवाब देना होगा। तो हम आयत नंबर 4 में देखते हैं, अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून। क्या ये लोग नहीं समझते, ये नहीं यकीन रखते कि बेशक वो एक दिन उठाए जाने वाले हैं? तो इस आयत से हमने ये जाना कि ऐसे लोग जो मुतफ़्फ़िफ़ीन होते हैं, उनके इन तमाम बुरे कामों की और इस करप्शन की, दूसरों को हकूक़ ना देना, कमी करना और धोखेबाजी करना, ये इसलिए है क्योंकि उनका आखिरा में जो ईमान है वो सही नहीं है, उसमें कमी है कि उनको एक दिन जवाब दे होना है अल्लाह के आगे। जो फंडामेंटल्स है ना, जो बुनियाद है हमारे दीन की, उसको समझने में कमी है, या वो उसको भूल बैठे हैं या फिर इस पर इनके यकीन में कमी है, ईमान में कमज़ोरी है। उनको यकीन ही नहीं है कि एक दिन आखिरा का आएगा और मुझे जवाब देना होगा, मैं अल्लाह के आगे उठाया जाऊंगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आया में ये फरमाते हैं कि क्या उन्हें ये गुमान भी नहीं है, उनके क्या ये जहन में भी नहीं गुजरा कि उनको एक दिन उठाया जाएगा। वन होता है गुमान, कोई ख्याल, तो क्या उनके ख्याल में भी ये बात नहीं गुजरी? क्या उनको इस बात का गुमान भी नहीं है? क्या उनके जहन में भी ये बात नहीं है कि वो उठाए जाएंगे एक दिन अल्लाह के आगे? जो मुतफ़्फ़िफ़ीन हैं वो ये जो धोखे करते हैं, कमियां करते हैं, बिज़नेस में, तजारत हो गया, लेन देन में इल्लीगल काम करना या किसी किस्म के भी हकूक़ में कमी करना, तो वो ये समझते हैं कि वो धोखा देंगे तो किसी को पता ही नहीं चलेगा, कौन है जो उन्हें पकड़ेगा। जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि छोटे छोटे धोखों से शुरू होता है और उसके बाद बड़े बड़े धोखे देते हैं, बड़ी आसानी से दे देते हैं क्योंकि वो इसमें माहिर हो जाते हैं। उनको पता होता है कि कैसे दूसरों की नज़रों से बच जाना है। वो समझते हैं कि कोई उन्हें कभी पकड़ेगा ही नहीं, वो सिर्फ अपनी दुनिया का फ़ायदा चाहते हैं और आखिरत उन्होंने भुला दी होती है। उस दिन को भुला दिया होता है जिस दिन हर इंसान को
اللہ کے آگے جواب دینا ہوگا، وہ جواب دہ ہوگا اپنے اعمال کا۔ وہ دن جو یقینی ہے اس پر ان کے یقین ایمان میں کمی ہے۔ اور دیکھیے اسی لیے آیا ایسے خوبصورت سوالیہ انداز میں آتی ہے، الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کہ کیا وہ نہیں سمجھتے، کیا وہ نہیں جانتے کہ ایک دن وہ اٹھائے جائیں گے۔ دیکھیں ہم بھی اکثر ایسے ہی سوال کرتے ہیں نا اس چیز کے بارے میں جو ماضی میں ہو چکی ہے، اور اگر ہم کسی سے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اور اسے اس کا پتہ نہیں ہوتا تو ہم کیسے کہتے ہیں کیا تمہیں اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا، کیا تمہیں اس پر یقین نہیں ہے؟ تو آیہ کا بھی انداز سوالیہ ہے، کیا انہیں اس بات کا نہیں پتہ، کیا یہ نہیں جانتے، کیا وہ یہ نہیں سمجھتے یا یقین رکھتے کہ اللہ کے آگے وہ اٹھائے جائیں گے۔ اب یہ جو مبعوثون ہے نا، اس کے جو جڑ ہے روٹ لیٹرز با عین سا سے، بعثا اٹھائے جانے والے ہیں، یہ تو مستقبل میں ہو گیا نا، لیکن جو بعث ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھڑا ہونا، کسی کو کھڑا کرنا یا پھر کسی کو لے کر آنا کورٹ میں ٹرائل کے لیے، پوچھ گچھ کے لیے۔ اور اس لفظ کو ہم لوگ پچھلے بھی سورہ میں دیکھ چکے ہیں، انفطار میں، کسی کو یاد ہے؟ آیہ نمبر 4 میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس آیہ کو بھی دوبارہ آپ سن سکتے ہیں۔ تو بعثہ جو ہے اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کھڑا کرنا، دوبارہ اٹھنا، اپوائنٹمنٹ کا دن، ملاقات کا دن، پوچھ گچھ کا دن، سوال جواب کے لیے اٹھایا جانا۔ تو مطففین جنہوں نے آخرہ کا انکار کیا یا اس کو بھلا بیٹھے یا پھر اس کی یقین میں کوئی کمی ہے، انہوں نے جب دور کر دیا اپنے آپ کو آخرہ کے کانسیپٹ سے، جواب دینے کے کانسیپٹ سے کہ ایک دن میں اٹھایا جاؤں گا اور ان کرتوتوں کا جواب مجھے اللہ کے آگے دینا ہوگا، جب اس نے اپنے آپ کو آخرہ سے دور کر دیا تو اللہ نے بھی ایسے مطفف کو اپنے سے دور کر دیا۔ اور اس آیہ میں اسی لیے آتا ہے فوراً اولئک، کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے؟ اس آیہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تطفیف کتنا سیریس گناہ ہے، کمی کرنا حقوق میں کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ مطفف یہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی چھوٹا موٹا سا گناہ ہے، اس سے کیا فرق پڑے گا، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اتنا چھوٹا سا، اس کا مجھے کیا جواب دینا ہوگا۔ اور بعض اوقات تو اکثر لوگوں کو یہ بھی کہتے ہوئے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اتنے کریم ہیں، اتنے رحیم ہیں، ہمیں معاف فرما دیں گے، اور وہ تو رب العالمین ہیں، تمام جہانوں کے مالک ہیں، تو وہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے بارے میں تھوڑے کوئی پوچھیں گے، یہ چھوٹے چھوٹے کیا گناہ، ان کے بارے میں تو وہ درگزر کر دیں گے، تو یہ گناہ چھوٹے نہیں ہیں، اللہ کی نظر میں یہ بہت بڑے ہیں، کیونکہ وہ حقیقی معنوں میں کریم رب ہے، اس کا کرم ان پر بھی ہے جن کے ساتھ چھوٹا سا دھوکہ ہوا، تو وہ ضرور سوال کریں گے ایک دن، چھوٹے بڑے، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، ہر کسی گناہ کا جواب عظیم دن پر دینا ہوگا، جیسے کہ آیہ نمبر 5 میں آیا ہے کہ لیوم عظیم، کہ وہ گمان نہیں کرتے کہ وہ اٹھائے جائیں گے ایک بڑے دن کو۔ عظیم لفظ جو ہے اس کو عام طور پر اس کا ترجمہ بڑا ہی کیا جاتا ہے۔ عظم جو ہوتی ہے نا وہ ہڈی کو کہتے ہیں، جیسے کہ ہم نے سورۃ النازعات میں بھی پڑھا تھا وَعِظَامًا نَخِرَةً، ٹھیک ہے؟ تو ہڈی کیا ہوتی ہے؟ سخت ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، تو یہ دن بھی بہت سخت ہے، اور یہ دن ہر کسی کے لیے بہت سخت ہوگا، بہت شدید ہوگا، بہت تکلیف دہ ہوگا۔ تو یہ جو دن بڑا ہے نا، اس کی ہم 2 باتیں دیکھیں گے۔ ایک تو یہ کہ وہ دن ہی شدید ہے، بہت سخت ہے، بہت مشکل ہے، ہر انسان پر بھاری ہے۔ یہاں پر عظمت اس دن کی سختی اور اس کے بڑے ہونے کا، اس کی لمبائی اور یہ سب آتا ہے کہ وہ شدید دن ہے، کہ جیسے کہ دیکھیں حدیث میں بھی آتا ہے کہ یہ بہت عظیم دن ہے اور بہت سخت ہے، کیونکہ یہ جو ایک دن ہے یہ 50,000 سال کے برابر ہے، استغفر اللہ ربی، اور ہر انسان اس دن کھڑا ہوگا انتظار میں کہ اس کا حساب شروع ہو جائے، اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا، سخت تنگی میں ہوگا، پریشانی میں ہوگا۔ دیکھیں انتظار تو ویسے ہی مشکل ہوتا ہے،
کسی بھی چیز کا تھوڑی دیر کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑ جائے تو ہمیں کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایئرپورٹ پر دیکھ لیں، لائن میں لگے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ کسی طرح بس اب یہاں سے فارغ ہوں اور گھر پہنچیں، کبھی جہاز آنے کے انتظار میں، کبھی کلیئرنس کے انتظار میں۔ اور کوئی چھوٹی موٹی چیزوں میں دیکھ لیں، ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ ہوگی، ادھر کوئی بیٹھا ہوا انتظار کر رہا ہے کہ باری آ جائے، اور اگر لیٹ ہو رہا ہے کتنا مشکل ہے۔ مشکل کو تو چھوڑیں، اچھے بھی حالات ہوں تب بھی ہم سے انتظار نہیں ہوتا۔ کوئی گھر میں مہمان آنے ہیں، اس کا انتظار کرے، مہمان نہیں آ رہے، اس میں اتنی ہمیں پریشانی ہو جاتی ہے۔ تو انتظار تو ویسے ہی سخت ہے، تو اس دن میں انتظار کرنا پڑے گا حساب شروع ہونے کا۔ اور وہ کوئی خوشی کا تھوڑی وقت ہے، وہ تو حساب کتاب کا، ہمیشگی کے ہمارا جو ٹھکانہ ہے ادھر جانے کے انتظار میں ہم کھڑے ہوں گے۔ تو وہ ایک خوف کا عالم ہوگا جو انسان کی تکلیف، ڈر، پریشانی کا وقت ہوگا۔ دن کی لمبائی اس انتظار میں کہ حساب کتاب کب شروع ہوگا، اس لیے یہ دن عظیم ہے۔ اور دیکھیں، جیسے کہ ہم نے پچھلی اپنی صورتوں میں یہ حدیث کور بھی کی تھی جو بہت لمبی ہے کہ انسانیت جب انتظار کر کر کے تھک جائے گی تو پھر وہ انبیاء کے پاس جائے گی، ان سے گزارش کرے گی، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ، عیسیٰ علیہم السلام، کہ آپ اپنے رب سے گزارش کریں کہ حساب کتاب کو شروع کر دیں۔ لیکن ہر نبی یہی کہیں گے نفسی نفسی، اور پھر آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جایا جائے گا، اور اللہ سبحانہ وتعالی ان کو الفاظ سکھائیں گے دعا کے ایسے، جس سے پھر حساب کتاب شروع ہوگا۔ تو یہ سب اس دن کے عظیم ہونے کے بارے میں آتا ہے۔ اور دوسرا یہ جو آیہ نمبر 6 میں ہے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ جس دن وہ کھڑے ہوں گے رب العالمین کے لیے، اس کی عظمت میں، اس کی شان میں، خوف میں کہ اب کیا فیصلہ ہونے والا ہے، تو اس لیے وہ دن عظیم ہے۔ اب جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا یوم یقوم الناس، ایک حدیث میں، کہ اس دن کیا حالت ہوگی پوری انسانیت کی، جو جمع کیے جائیں گے اس دن جس کی لمبائی 50,000 سال کے برابر ہے، اور وہ تیر کی طرح ہوں گے۔ تو اس حدیث سے یہ نکلتا ہے کہ تیر جیسے کہ دیکھیں بالکل سیدھا کیا جاتا ہے، اور وہ کسی بھی وقت اس کو جب اس میں ڈالتے ہیں نا کمان میں، تو وہ کسی بھی وقت چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن وہ بالکل سیدھا کر دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح انسانیت سیدھی کھڑی ہوگی، وہ ہل جل نہیں کرے گی، چاہے وہ کتنی بھی تھک رہی ہوگی، پریشانی میں ہوگی، مشکل میں ہوگی، اپنے پسینے میں شرابور ہوگی۔ یہاں پر تو ہم تھوڑی دیر کے لیے کسی لائن میں کھڑے ہوتے ہیں تو تھک جاتے ہیں، تو ادھر ہل جل کرنا شروع ہو جاتے ہیں، آگے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں، بلکہ تھوڑی دیر کے لیے نماز میں بھی سیدھا نہیں کھڑا ہوا جاتا، قیام لمبا ہو جاتا ہے تو حالت دیکھنے والی ہوتی ہے، کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہوتا سیدھا۔ تو دیکھیں اس دن کیا حال ہوگا انسانیت کا، جو بالکل سیدھے کھڑے ہوں گے، خوف ان پر طاری ہوگا کہ ابھی کبھی بھی حساب شروع ہو جائے گا اور ہمارا فیصلہ کیا ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ اپنے رب کے آگے، اس کی شان میں، اس کی عظمت میں، اور اس کو جواب دینے کے خوف میں اس دن جب کھڑے ہوں گے، جب وہ اٹھائے جائیں گے، تو اس لیے وہ دن عظیم ہے۔ اور یہ دن اللہ کے جو نافرمان بندے ہیں، اللہ کو جو نہیں ماننے والے بندے ہیں، کفار، مشرکین، ان سب پر بہت ہی بھاری ہوگا، بہت ہی لمبا ہوگا، جیسے کہ 50,000 سال کا انتظار کا جو عرصہ ہوگا وہ ان کے لیے ہوگا۔ پر ایک جو مومن ہے، جو مومنین ہیں، ان کے لیے اس وقت کو آسان کر دیا جائے گا، جیسے کہ سورج غروب ہوتا ہے اس کے درمیان کا وقت۔ جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے، ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یوم القیامہ ہے نا، وہ مومنین کے لیے ایسا ہوگا کہ جیسے ظہر اور عصر کی جو نمازیں ہیں ان کے درمیان کا وقت۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی ان مومنین میں سے کر دیں جن کے لیے یہ 50,000 سال کا وقت صرف ان دو نمازوں کے درمیان کا وقت ہو جائے گا، بہت ہی آسان
آمین یا رب۔ اب دیکھیں، جو انسان آخرہ کے اوپر یقین رکھتا ہے، جو جواب دہ کا ہونے کا اور اٹھائے جانے پر یقین رکھتا ہے، تو کیا وہ کمی کرے گا؟ کیا وہ کسی کا حق مارے گا؟ کیا وہ اپنے حقوق زیادہ لے لے گا؟ نہیں، بلکہ وہ تو دوسروں کے حقوق کو بڑھ چڑھ کر ادا کرے گا، اپنے حقوق میں کمی کرے گا لیکن دوسروں کے حق میں کمی نہیں ہونے دے گا۔ اس کا ہر عمل احسان کے لیول پر ہوگا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ وہ ایک دن اپنے رب کے آگے اٹھائے جائے گا، وہ جو بہت بڑا دن ہے، اور جس دن اس کو کھڑے ہونا ہوگا اپنی رب العالمین کے آگے، تو وہ اس دنیا کی فکریں چھوڑ دے گا، اس کو دنیا کی فکریں کم لگیں گی اور اس کو آخرہ کی فکر لگ جائے گی، اس کا ہر عمل درست ہو جائے گا، وہ دھوکے اور جھوٹ سے باز آ جائے گا، اور وہ دوسروں کے حقوق بڑھ چڑھ کر دے گا، ہر کام احسان کے لیول پہ کرے گا، اور ہر کام کرنے میں اس کو یہی فکر لگی ہوگی کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، کوئی کمی تو نہیں ہو گئی، میرا رب تو مجھ سے راضی ہے نا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی آخرہ کی فکریں لگا دیں، اللہ سبحانہ وتعالی ہماری نیتوں کو خالص کر دیں، ہمارے اعمال درست کر دیں اور ہم سے راضی ہو جائیں، آمین یا رب العالمین۔ آئیں ان آیات کا ہم لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 4، الا کیا نہیں، یظن وہ گمان کرتے، وہ سمجھتے، اولئک یہ لوگ، انہم بے شک وہ، مبعوثون بعین سا جس کی جڑ ہے اٹھائے جانے والے ہیں۔ آیت نمبر 5، لیومن وہ دن ہے، عظیم بڑا۔ آیت نمبر 6، یوم جس دن، یقوم کھڑے ہوں گے، الناس لوگ، لی رب اپنے رب کے لیے، اس کے سامنے، عالمین تمام جہانوں کا رب۔ اب آپ ان آیات کی تلاوت سنیں، ان پر غور و فکر کریں اور بہت زیادہ توبہ استغفار کریں، کیونکہ ہم سبھی کہیں نہ کہیں دوسروں کے حقوق میں کمی کر دیتے ہیں، چاہے غلطی سے یا چاہے جان بوجھ کر۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں متوفین میں سے نہ کریں، آمین یا رب۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ